अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हम सीरतुल अंबिया में चैप्टर नंबर 18 करेंगे और इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ़ बयान किया जाएगा। पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इसमें दो सवालात हैं। पहला सवाल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब तहरीर करें। दूसरा सवाल है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी। आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और जलीलुल कदर नबी हैं। आपका शुमार भी अंबिया बनी इसराइल में होता है। आपका सिलसिला नसब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। आपके वालिद का नाम मुता था। सूरह अंबिया में आपको ज़ुन्नून यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया। सूरह कलम में साहिबुल हूत लक़ब बयान हुआ। सूरह निसा और सूरह अनाम में दूसरे अंबिया के साथ आपका नाम आया। आप इराक़ के शहर नैनवा में पैदा हुए। इसी शहर वालों के लिए आपको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। आपका ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 800 साल बाद का है। नैनवा के बाशिंदे बहुत दौलतमंद थे। दौलत की ज़्यादती के जो असरात होते हैं वो इस कौम में भी आए। दीन से दूर हो गए, अल्लाह ताला से सरकशी पर उतर आए। मतलब ये कि ऐसी सभी बीमारियां इनमें पैदा हो गईं। नबूवत मिलने पर आपने कौम को शिर्क से रोका, इसकी बुराइयां इनके सामने बयान फरमाई, मगर आपकी कौम सुधरने की बजाय शिर्क की दलदल में और ज़्यादा धंसती चली गई। आपने तबलीग की मगर कौम ने आपकी बात ना मानी और आपके दुश्मन बन गई। नैनवा की आबादी 1 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल थी। आप लोगों को समझाते रहे, शिर्क से रोकते रहे, मगर कौम ने ना मानी। आपका मजाक उड़ाने लगे। आपके बावजूद भी आप इन्हें तबलीग करते रहे। इसके बावजूद भी आखिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, अब आप इस कौम को बता दें कि अगर बात नहीं मानते तो ना मानो। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। अब भी वक्त है, अपने इस्लाह कर लो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आपकी ज़ुबान मुबारक से अजाब की बात सुनी तो इनमें हलचल मच गई। आपस में कहने लगे, हमसे पहले कौम लूत, कौम समूद वगैरह को इनके अंबिया ने अल्लाह के अजाब से डराया था तो वो कौमें हलाक कर दी गईं। यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने है। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अब क्या किया जाए। आखिर उन्होंने तय किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को आज रात देखो, ये यहीं रहते हैं या चले जाते हैं। अगर शहर छोड़कर चले जाते हैं तो समझ लो अजाब आएगा। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चले गए। सुबह होते ही आसमान पर धुएं के स्याह बादलों ने इस तरह साया किया कि लोग इसे देखकर घबरा गए, बेकरार हो गए। इनकी हालत वो हो गई जो कुरान करीम ने बयान की। फिर जब ये लोग किसी कश्ती में सवार होते तो खालिस अल्लाह ही पर एतकाद रख कर इसे पुकारने लगते। जब उन्होंने स्याह बादलों को मुंडलाते देखा तो इनके पैरों से ज़मीन निकल गई। इन्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करके इनके हाथ पर तौबा कर लेते हैं और इन पर ईमान ले आते हैं। उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी लेकिन नाकाम रहे। अब इन्हें ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हें तलाश करते रहें और अल्लाह का अजाब हमें ख़त्म कर दे और हम दुनिया वालों के लिए बड़ी कौमों की तरह इबरत का निशान बन जाएं। ये सोचकर पूरी कौम अपने जानवरों तक को साथ लेकर बाहर मैदान में आ गई। यहाँ तक कि माओं ने अपने दूध पीते बच्चों को अपने से अलग कर लिया ताकि वो भी रोएं और चिल्लाएं और अल्लाह ताला को इन पर रहम आ जाए और इन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी मिल जाए। इस हालत में उन्होंने तौबा करनी शुरू की और कहने लगे, ए हमारे रब, यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे पास आपका जो पैगाम लाए थे, हम इस पर दिल और जान से ईमान लाते हैं। कुरान करीम ने इस कौम के तौबा करने को एक बिल्कुल अलग वाक़या करार दिया, यानी अज़ाब के आसार को देखकर तौबा करना
اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ قبول کرنا یہ انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا۔ اس لحاظ سے وہ خوش قسمت قوم تھی۔ اس سے پہلے کسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک اس قوم کو تبلیغ کی اور وہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کی خبر سنا کر شہر سے نکل گئے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ آپ سے یہ بھول ہوئی تھی۔ اتنی ہی بات پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی۔ آپ نینوا کی بستی سے نکل کر دریا کے کنارے پر پہنچے۔ کنارے پر کشتی کھڑی تھی اور اس پر مسافر سوار ہو رہے تھے۔ آپ نے ملاح سے کہا مجھے بھی سوار کر لو۔ ملاح یا تو آپ کو جانتا تھا یا آپ کے نورانی شکل و صورت سے متاثر ہو کر کہنے لگا ضرور سوار ہو جائیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ سفر کریں۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو سوار کر لیا۔ اب سفر شروع ہوا۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ بھنور میں پھنس گئی اور چکرانے لگی۔ مسافر گھبرا گئے، رونے لگے۔ کشتی کے ملاح نے چیخ کر کہا اے مسافرو، میرا بہت مرتبہ کا تجربہ ہے، جب کوئی غلام یا اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو میری کشتی اسی طرح بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا کشتی میں موجود ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ کشتی کے باقی مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں۔ کسی نے ظاہر نہ کیا تو باقی مسافروں کی جان بچانے کے لیے ہم ایک مسافر کو دریا میں پھینک دیں گے۔ ملاح کی بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، تم لوگ مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ کوئی آپ کو دریا میں پھینکنے میں تیار نہ ہوا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے اسے بھی اتفاق سمجھا، پھر قرآن اندازی کی، پھر آپ کا نام نکلا۔ لوگ حیران تھے کہ ان کی صورت تو اتنی نورانی، یہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے غلام کیسے ہو سکتے؟ اور پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا تو پھر آپ کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ آپ کا نام نکلنے پر بھی ملا آپ کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہیں، اس لیے آپ خود ہی دریا میں کود گئے۔ دریا میں گرنا تھا کہ ایک بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھ، یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی، اس کا پیٹ شیشے کی طرح شفاف تھا، اس میں سے دریا کی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ کوئی عام مچھلی ہوتی تو آپ دریا کی دنیا کیسے دیکھتے؟ یہ اللہ کی قدرت کا ادنا نمونہ تھا۔ یہ واقعہ دریائے فرات کا ہے۔ اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 1 دن، 5 دن، 7 دن، 40 دن کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جملہ ایوب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرے بندے کو باہر نکال دو۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر لا ڈالا۔ اس وقت یونس علیہ السلام بیمار تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ کے بدن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کدو کی ایک بیل اگا دی، اس کے پتوں نے آپ پر سایہ کر دیا۔ ایک ہرنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح آپ بہت جلد تندرست اور توانا ہو گئے اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہرنی راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات میں ہرنی ہے، بعض میں بکری ہے۔ بکری کی روایت زیادہ ملتی ہے۔ آپ نے اس سے قوم کے حالات پوچھے، اس نے بتایا یونس نامی ہمارے نبی تھے، انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا، قوم نے ان کی بات نہ مانی، وہ ناراض ہو کے نینوا سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی قوم کے سروں پر بادل منڈلانے لگے، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی، وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، مگر یونس نبی کا اب تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تیری بکری میں دودھ ہو تو مجھے پلا دے۔
اس نے سرد آہ بھری اور بولا، جس دن سے یونس گئے ہم لوگ شدید قحط کا شکار ہیں، غلہ تو درکنار گھاس تک پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کی بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ دوڑ کر شہر میں گیا اور یہ بات انہیں بتائی۔ سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر نکل آئے، دیکھا تو واقعی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ وہ لوگ بے تحاشا خوش ہوئے، بڑے احترام سے آپ کو شہر میں لائے۔ انہوں نے آپ کے زندہ سلامت مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد آپ پھر قوم کی اصلاح میں لگ گئے۔ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ سہوان پر چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہیں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ پہلا سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں کون بادشاہ تھا؟ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی موت حضرت عزیر پر کیوں طاری کی؟ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر آیا۔ آپ پوری تورات کے حافظ تھے۔ وقت نصر کا زمانہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ ان کی قید سے چھوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، یروشلم جاؤ، وہاں اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ آپ کو یروشلم کی تباہی بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ مکانوں میں رہنے والے، بس تباہ شدہ آبادی کے کچھ نشانات تھے۔ مورخوں نے لکھا یہ شہر بخت نصر کے ہاتھوں 586 قبل مسیح تباہ ہوا تھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے۔ بستی پر نظر پڑتی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ شہر اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ آباد کریں گے؟ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے وہیں روح قبض کر لی۔ آپ جس گدھے پر سوار تھے وہ بھی وہیں مر گیا۔ آپ 100 سال تک اس جگہ پڑے رہے۔ اتنی مدت تک آپ پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ اس عرصے میں بخت نصر بھی مر گیا۔ اس کی جگہ کوئی نیا بادشاہ بنا اور اس نے بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا اور شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ پھر 100 سال گزرنے پر حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ اس 100 سال کی مدت میں آپ کا کھانا ویسے کا ویسا رکھا رہا، نہ وہ سڑا نہ گلا، نہ اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق آیا۔ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے؟ آپ نے جواب دیا، میں 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال تک رہے۔ عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی تھی اس وقت اشراق جیسا وقت تھا، اور جب زندہ کیے گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس سے حضرت عزیر علیہ السلام سمجھے کہ 1 دن یا اس سے کم وقت تک آپ اس حالت میں رہے۔ پھر مردہ ہونے سے پہلے آپ کو جو خیال آیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور آپ سے کہا گیا، اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھے، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ آپ نے اس بکھری ہڈیوں کی طرف دیکھا۔ اللہ نے انہیں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پہلے ہڈیاں آپس میں جڑیں، پھر ان پر گوشت چڑھا، کھال آ گئی، اس کے ساتھ اس میں جان آ گئی اور وہ زندہ ہو کر اپنی آواز میں شور کرنے لگا۔ جب یہ کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو بولے، اے پروردگار، مجھے پورا یقین ہے آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ بے شک، یعنی یقین پہلے بھی تھا، اب مشاہدے کے بعد وہ یقین پختہ ہو گیا۔ آپ اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے تو دنیا بدلی نظر آئی۔ 100 سال پہلے جو آپ نے صورتیں دیکھی تھیں ان کی جگہ اور ہی صورتیں نظر آئیں، دنیا ہی بدلی نظر آئی۔ آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا، ان سے فرمایا، میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ انہیں یقین نہ آیا۔ بخت نصر نے جب وہاں تباہی مچائی تھی تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تورات کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ کی بات سن کر بولے، 100 سال بعد مردہ عزیر کہاں آ گئے؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو تورات سنائیں۔ اب چونکہ آپ تورات کے حافظ تھے اس لیے فوراً سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مردہ بستی کو دیکھ کر چونکہ آپ کو وسوسہ آ گیا تھا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کس طرح آباد کرے گا، تو اس وسوسے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کی تھی۔ اب جو آپ نے انہیں تورات فر سنائی تو یہ بات ان کے بعد
والوں کی تباہی کا سبب بن گئی، کیونکہ ان کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت بے تحاشا بڑھ گئی اور اس محبت نے گمراہی کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے 50 برس بعد آپ نے وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔